میں بلا تاخیر پانی دونوں ان کیا پین دینا ہے 32 جان والی بلا تاخیر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب نو دعوت خطاب دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنا کے اپنی بندگی سونپ دی. انسان کی سب سے بڑی خوبی اور اچھائی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی ملی ہوئی زندگی کو اپنے رب کی بندگی میں گزار سکے. لیکن جب انسان کو رحمان کی طرف سے نعمتوں کی کثرت ملتی ہے تو یہ کچھ ایسی حرکتوں پہ اتر آتا ہے کہ جس کو دیوانہ پن کہتے ہیں. دیوانگی میں مست ہو کے خود کو ایسے حالات میں پیوست کر لیتا ہے کہ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ میں یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت برعکس ہوتی ہے. میں نے پوری دنیا دیکھی، ان کی عادات پڑھی، اطوار دیکھے، تہذیبوں کو، تمدنوں کو، ثقافتوں کو دور اور قریب سے دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں میرے رب نے وحی کا حکم اور احکام کے ساتھ نواہی ان لوگوں کے لیے اتاری تھی کہ جنہیں عقل مند کہتے ہیں، اولو الالباب کہتے ہیں. اگر یہ لب ہے، عقل ہے، تو انسان کی زندگی سوچتے ہوئے بندگی میں گزرتی ہے. اگر یہ عقل نہیں، یہ لب نہیں، تو پھر وہ ٹرک والوں نے صحیح لکھا ہوا ہے، عقل تے سوچا ہی سوچا، عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، مست زبردست. جب عقل گئی تو
تو दुनिया का बेवकूफ खुद को सबसे बड़ा अक्लमंद समझने लगा। 3 तरह के बेवकूफों का तारुफ आगाज में करवा रहा हूं ताकि हर बंदा खुद को पहचान सके। मैं किसी को बेवकूफ कहूंगा तो दुख लगेगा, लेकिन हम आम सादी सी तारीफ और पहचान करवा देते हैं, मुआशरे में ढूंढने आसान हो जाएंगे। दुनिया का सबसे हल्का फुल्का बेवकूफ, दीवाना, मजनू, झल्ला, मस्त और पागल वो होता है जो अपनी जात को न पहचान सके, जो अपनी जात के हुकूक न पहचान सके। मैं कौन हूं, मुझे कैसे रहना है, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मुझे ये पहचान भी न रहे तो ये दुनिया का आम नॉर्मल हल्का फुल्का बेवकूफ है, जिसे हम मस्त भी कहते हैं, साईं भी कहते हैं। ये रूढ़ी से उठा के खा रहा है, लोगों ने फेंका था। फल गला सड़ा है, इसे कोई एहसास नहीं कि मेरे वजूद को साफ सुथरा फल चाहिए, ये वो खा जाता है। इसकी नाक बह रही है तो बह रही है, आंखों में गिद्धे हैं तो कोई बात नहीं। जिस्म जो है वो जितना मर्जी गंदा है, गलीज है, इसे कोई एहसास नहीं, ना कपड़ों का, ना अपना, ना वजूद का। तो यहां के रहने वाले ऐसे इंसान को पागल कहते हैं और पीछे से आवाजें भी देते हैं, पागल ही होए। वो ये सुन के बेचारा कभी तो खामोश रहता है और कभी ईंट पत्थर उठा लेता है। मोहल्ले के बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े उसका मजाक उड़ाते हैं। मगर सुनिए, अगर ये सही मानों में मस्त है, खुद घड़ा हुआ नहीं, तो ये जन्नती है, मरफू अल कलम है। रोफे अल कलम अनित तलाक, 3 लोगों से अल्लाह उनकी खता सवाब मुआमलात नहीं लिखते। हुक्म नहीं है मलाइका को लिखने का, किरामन कातिबीन को। उनमें से एक वो भी है कि जो मजनून है, पागल है, पगला है, दीवाना है। दूसरे किस्म का पागल, जिसे आप दुनिया का बदतर पागल कहिए, ये वो है कि जो मखलूक के हुकूक को ना पहचान सका हो, मखलूक के हुकूक को, और उन्हें पहचानने में जानबूझ के या किसी भी शक्ल में ढील बरतता हो, तो ये दुनिया का बदतर पागल है। मां की क्या शान है उसे कोई पता नहीं, बाप का क्या मुकाम है उसे कोई एहसास नहीं, उस्ताद की क्या वैल्यू है उसे इस चीज का इदराक ही नहीं, हमसाए के हुकूक क्या है वो ला इल्म है, एक मेहमान की इज्जत और एहतराम कैसे करनी है उसे कोई खबर नहीं, बाप के दोस्त और अहबाब को किस तरह प्रोटोकॉल देना है उसके जहन में ये बातें नहीं आती हैं, बड़े का अदब कैसे करना है उसे इस चीज का लिहाज ही नहीं, छोटे के ऊपर कैसे नरम हाथ रखना है उसे इसका भी कोई पास नहीं। खैर, ये मखलूक जितनी बड़ी होती जाएगी दर्जा बदर्जा, ये उनके हुकूक में जैसे जैसे कमी करता जाएगा, ये उतना ही बदतर पागल होता जाएगा। हत्ता के मुहद्दिसीन किराम, उनकी इज्जत का एहसास नहीं, फुकहा की मेहनतों का इदराक नहीं, और इसको ताबेईन, तबा ताबेईन, सहाबा किराम का कोई पास नहीं। ये उनके हक में डंडी मारता है, बुरा बोलता है, तबर्रा करता है, अल्फाज गलत इस्तेमाल करता है, उनकी शान में जो है वो कमी लाता है, उनकी इज्जत, एहतराम और नामूस का लिहाज नहीं रखता, और सबसे ज्यादा
کہ وہ انبیاء کا لحاظ نہیں رکھتا، اور دنیا کا بدتر پاگل وہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق میں انبیاء کرام میں سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عزت نہیں کرتا، کام کی عزت نہیں کرتا، ذات کا لحاظ نہیں کرتا، بات کا لحاظ نہیں کرتا، اور ان کی شریعت اور معاملات سے بالکل غافل ہے، تو یہ دنیا کا بدتر پاگل ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں یہ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا۔ باپ کا نافرمان ہے، اگر استاذ کا لحاظ نہیں کیا تو دنیا کہے گی یہ استاذ کا گستاخ ہے، اور اگر بڑے کا کہنا نہیں مانا تو دنیا کہے گی بڑا بے ادب ہے، بے نصیب ہے، بڑوں کا کہنا نہیں مانتا۔ بھائیو، محدثین کے بھی امام، فقہا کے بھی امام، تبع تابعین کے بھی امام، تابعین کے بھی امام، صحابہ کرام کے بھی امام، عشرہ مبشرہ کے بھی امام، خلفائے اربعہ کے بھی امام، اور تمام کے تمام انبیاء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کے نہ مانے، بات دیکھ کے رد کر دے، تو اسے دنیا کا نافرمان، پگلا، جھلا، مجنوں، دیوانہ، بدتر کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ تیری میری رہی رہی ہے، ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ معاشرے میں دیکھیے گا بہت ملیں گے، اور دنیا کا سب سے بدترین قسم کا پاگل جو اللہ کی نیلی چھت کے نیچے ہے، وہ ہے کہ جو اپنے خالق کے حقوق کو بھی نہ پہچانتا ہو، اسے یہ بھی پہچان نہ ہو کہ مجھے پانی کی بوند سے بنایا تو کس نے، سنوارا تو کس نے، نوک پلک درست کی تو کس نے، مجھے وجود دیا تو کس نے، یہ باڈی، یہ انجر پنجر یہ عطا کیا تو کس نے، اس کو حسن سے نوازا تو کس نے، آنکھوں کو نظر دی تو کس نے، دل کو دھڑکن عطا فرمائی تو کس نے، میرے ہاتھوں کو بڑھنا آگے رکھا تو کس نے، ہاتھوں کا کشکول بنایا تو کس نے، قدموں میں چلنے اور جسم کو اٹھانے کی توفیق رکھی تو کس نے؟ یہی وہ انسان ہے کہ جو اپنے خالق کی ذات کو بھول جائے اور اس کی صفات کو بھول جائے، اس کے اسماء اور اس کے تصرفات کا لحاظ نہ کرے، اللہ تعالی کی شان، اس کی توحید اس کو سمجھ نہ آئے، یہ رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ لوگوں، یہ دنیا کے اندر کائنات کا سب سے بدترین پاگل، مجنوں، دیوانہ، جھلا انسان ہے۔ اسے دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا، آپ کو معاشرے میں بہت زیادہ ملے گا، اپنی نظر میں بڑا عقل مند ہوگا۔ میں آج نہ چھوٹے جھلے کی بات کر رہا ہوں، نہ سب سے بڑے کی، درمیانی جھلا، پگلا، بے وقوف، مجنوں، دیوانہ، بے عقل، لب سے خالی، دماغ سے خالی، تھوبڑ بہت بڑا لیکن اندر بھیجا نہیں ہوگا، یہ وہ شخص ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد محبوب کی بات سے منہ موڑ جائے، آپ کی اتباع نہ کر سکے، محبوب کے ہوتے ہوئے ان کی پیروی نہ کر سکے۔ اور الحمدللہ جن لوگوں کو میرے رب نے یہ توفیق دی ہے اور نوازا ہے، ان کو یہ گالیاں بھی دے، ان کو برا بھی کہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی، اس پاگل کی اور بے وقوفی کی دلدل میں پھنسے ہوئے اس انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو محبوب کا ساتھ دے گا، جو ان سے وفا کرے گا، جو ان کا لحاظ رکھے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، جو آقا کی اتباع کرے گا، جو آپ کے احکام کو مانے گا، جو آپ کی سنن کو آنکھوں پہ رکھے گا، جو آپ کی فرمودات کو سینے سے لگائے گا، لے گا بھی، اپنائے گا بھی، پھیلائے گا، دنیا میں عام کرے گا، یہ اس کے سامنے روڑے بھی اٹکائے گا اور اس کے برے برے نام رکھے گا، برے برے نام رکھے گا۔ نشانی میں نے بتائی، دو نشانیاں ہو گئی۔ نام کیا رکھے گا کہ جہاں بھی اس کو
आका के कौल पे, फेल पे, अमल पे, तकरीर पे अमल करने वाला कोई कलमा पढ़ता हुआ मुसलमान मिलेगा, ये उसको देखते ही बड़ी जल्दी से कह देगा ये गैर मुकल्लिद है। पहली निशानियों में से 2 निशानी आपने सुनी। तीसरी कि वो नाम क्या रखेगा? पैगंबर की पैरवी करने वाले का गैर मुकल्लिद। और फिर अगर इस लफ्ज को सुप्रीम कोर्ट और अदलिया, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में रखा जाए तो ये भाग के जीतने की कोशिश करेगा, अपनी नफरी लगाएगा, नारे लगवाएगा, बातें करेगा। लेकिन अगर इसी बात को जमीर की अदालत में रख दिया जाए तो फिर आपके लिए भी फैसला लेना आसान हो जाएगा, उसे भी समझ आ जाएगी कि गैर मुकल्लिद नाम क्यों रखा है। आपको ये पागल इस किस्म का जहां मिले इंसानों को गैर मुकल्लिद कहता हुआ जो मुत्तबईन हैं, पैगंबर की पैरवी करने वाले हैं, तो इसको पूछिएगा कि दोस्त आपने हमें गैर मुकल्लिद क्यों बोला है? बात समझ रहे हैं मेरी जी? आपकी रास्ते में आते जाते इनके साथ हेलो हाय हो जाएगी, कई जगह मिलेंगे, ऊंच नीच में, कच्चे पक्के रास्तों में, और आपसे बोलेंगे भाई आप गैर मुकल्लिद हैं। पूछिएगा गैर मुकल्लिद क्यों हूं? जवाब आएगा आपने तकलीद नहीं करी है। आप क्या हैं? कहेंगे हम मुकल्लिद हैं। पूछिएगा कि जनाब आप मुकल्लिद क्यों हैं? जवाब आएगा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की पैरवी करते हैं, इत्तिबा करते हैं, उनके तरीके को फॉलो करते हैं, उनका स्टाइल लेते हैं, उनके अंदाज अपनाते हैं, उनके तरीके पे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मुआमलात वो अपने तय करते हैं, इसलिए हम मुकल्लिद हैं। पूछिएगा कि आप दुनिया के एक उम्मती की पैरवी करें, उम्मती इमाम की, आप मुकल्लिद ठहरें। हम लोग सिर्फ उम्मती की बात नहीं, सिर्फ ताबईन की बात नहीं, सिर्फ सहाबा की बात नहीं, अंबियाए किराम की बात नहीं, कायनात के जितने भी रब ने इमाम बनाए उन इमामों के इमाम की पैरवी करें। तो हम गैर मुकल्लिद क्यों हैं? समझ नहीं आई, अभी नहीं आप समझे। वो पगला इस बात पे खुश है कि मैं एक उम्मती इमाम की इत्तिबा का हार गले में डाल के, किलादा बमाना है हार, मैं आज किलादा बमाना पटा नहीं करूंगा, किलादा बमाना हार है, और हार जीत के मुकाबले वाली नहीं, हार वो जो गले में डाला जाता है, वो फूलों का हो, वो नोटों का हो, वो इत्तिबा का हो, वो पैरवी का हो। हमने पूछा तू मुकल्लिद किस लिए? कहा इसलिए कि मैंने इमाम अबू हनीफा की इत्तिबा और पैरवी का हार गले में डाला है। हम क्यों नहीं? आप के गले में किसी इमाम की पैरवी का किलादा नहीं, हार नहीं। हमने कहा कि हम तो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हार गले में डालें तो हम फिर जो है गैर मुकल्लिद रहे। आप एक उम्मती का हार गले में डाल के मुकल्लिद बने फिरते हैं। इंसाफ कर, इंसाफ। शादी का मौका हो, एक औरत चांदी का जेवर पहन के सारी भरी मजलिस में बाकियों को कहती फिरे तुम तो गैर जेवरी हो। वो पूछे क्यों? कहे कि आपने तो चांदी का जेवर नहीं पहना, मैंने चांदी का पहना है। वो इसे क्या कहेंगे? ईमान से बताइए। जिन्होंने सोने का जेवर पहना हुआ उसे ये औरत उठ के कहे जिसने चांदी का पहना है कि तुम सब गैर जेवरी हो, तुमने तो जेवर नहीं पहना, वो औरतें इसके बारे में क्या राय देंगी? कुड़ियां दा मदरसा वेख के सहमे जे यही कहणगे ना, झल्ली पता नहीं कित्थों आ गई पागल उठ के, दीवानी मजनू जी एवं चांदी का टमकाउंदी फिरदी, असी सोने का पाया, एवं गल्लां मारदी। बह जा उठे परे होके जरा। हाँ यही है, एक उम्मती की पैरवी का हार गले में डाल के जनाब तुझे मुकल्लिद बनना आ गया, तेरे लिए दुरुस्त,
اور اگر اہل الحدیث یہی کام کریں کہ امام الانبیاء کی پیروی کا ہار گلے میں ڈال لیں تو وہ غیر مقلد کے غیر مقلد کیوں؟ ذرا ضمیر کی عدالت سے فیصلہ تو لے کے دے، اگر ضمیر کا بحران نہیں ہے تو۔ دوسری بات، یہ تو ہم نے کہہ دیا، اس بات پہ بھائی آنے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی عقل کا سوراخ ابھی چھوٹا ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا، قرآن مجید نے کہا ہے۔ بھائیو، اسی سے پوچھئے کہ یہ غیر مقلد کا لفظ آپ نے خود بنایا یا آپ کے کسی بڑے نے بنایا؟ ہمارے لیے جو نام چنا ہمیں غیر مقلد کہنے کے لیے، یہ کسی عقل مند انسان نے کہے گا جی بہت بڑے عقل مند انسان نے، پڑھے لکھے نے جی بہت بڑے پڑھے لکھے نے، ماشاءاللہ مخلص نے جی بڑے مخلص نے۔ ہم کہیں گے کہ جناب یقین ہو گیا ہے کہ جناب کو اردو نہیں آتی، یہ کسی پٹھان نے نام رکھا ہے۔ اردو یونیورسٹی کا وائس چانسلر اگر پٹھان بنے تو اردو کا جو ستیہ ناس ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ سوچا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتی تھی سید عائشہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ تو اپنے من میں صحیح بول رہا ہے، لیکن جسے آتی ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ کیا ہے۔ ارے ڈنڈی مت مار، تیری تیزیاں دیوانگی اور خبتی کی طرف جو ہے تجھے لے جائیں گی۔ تو نے اگر نام رکھنا ہی تھا تو مقلد کے مقابلے میں مجتہد نہیں آتا تھا، اس کا متضاد یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ صحیح نہیں تھا کہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کو لے، نصوص کو لے، اجتہاد کرے، اور جو بیچارہ نہ کر سکے وہ مقلد ہوتا ہے۔ وہ جو محنت کر کے راستہ ڈھونڈ لے مجتہد، اور جو بچہ ماں کی انگلی لگ کے چلتا بھی رہے، ٹھیک ہے وہ ماں کے پلو سے بندھا ہوا۔ دوست، یہاں بھی ڈنڈی ماری گئی، اردو کے پرخچے اڑائے گئے، بات مقلد کی تھی، متضاد مجتہد لاتا، کیونکہ تو نے کبھی بھی دن کا متضاد غیر دن لکھنے والے طالب علم کو نمبر نہیں دیے۔ اردو کے پروفیسرز اور اساتذہ موجود ہیں، پوچھئے گا اگر اجالے کا متضاد کوئی غیر اجالا لکھے نمبر نہیں ملتے، جب تک اندھیرا یہ ظلمت نہیں لکھتا ہے۔ الا ھذا القیاس چلتے جائیے، پوچھئے گا انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی عقل شاید اللہ ٹھکانے لے آئے۔ دوسرا نام رکھیں گے پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کا، ان کو وہابی بولیں گے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے دنیا کے درمیانے پگلے کی کہ یہ پیغمبر کی پیروی کرنے والوں کو کیا بولیں گے؟ اونچی بولو، تو چول تھوڑے تو نہیں کھوائے نا، پھر حق ادا کرو یار۔ کیا بولیں گے؟ وہابی۔ کیوں؟ دنیا میں ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی ہی وہابی ہے، سب سے بڑی۔ سعید الفت رحمہ اللہ، اگر آپ لوگوں نے ان کا وہ منظوم کلام سنا ہو، جو دو عورتیں لڑ رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی، لڑتے لڑتے جواب در جواب، جواب در جواب، چڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے گالیاں آتی گئیں، ادھر سے جواب، جواب کا جواب ادھر سے، پھر وہ بولتی، پھر یہ بولتی، پھر وہ بولتی، پھر یہ بولتی، اور دونوں ماشاءاللہ لڑنے والی۔ یہ بھی مقلدہ، وہ بھی مقلدہ۔ اب چپ کیسے ہوئی؟ جب دوجی نے اگو جواب دیتا شتابی، جانی میں تیرے منہ دے وچ دتا وہابی۔ اتنی بڑی گالی ہے کہ منہ میں وہابی آ جائے بس اس کے بعد منہ بند، بات ختم۔ یہ اللہ کے پیغمبر کو ماننے والوں کو وہابی بولے گا۔ جب ہم پوچھیں گے وہابی کیوں بولا تو بڑا مسکرا کے کہے گا تسی اپنا امام محمد بن عبد الوہاب نو جو بنایا ہے، محمد بن
اس کے پاگل ہونے کی یہ دلیل ہی کافی ہے۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ بیچارے کا اردو والا معاملہ ٹھپ ہے، اب پتا چلا کہ اس بیچارے کی صرف اور نحو بھی گئی، گرامر بھی گئی، اس کے مدرسے کا ہوا بھی گیا، بڑی نحو جناب کیا کہنے، ہر گرمیوں میں دورہ نحو۔ میں کہوں گا کہ بھائی اصول نسبت پڑھے نہیں، یا جس دن استاد جی پڑھائے تھے آپ سوئے ہوئے تھے، یا پھر جس نے پڑھائے اس دن اصل استاد نہیں تھا، یا پھر استاد جی کو بھی نہیں آتا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات سکھا دی کہ آپ نے محمد بن عبد الوہاب کی طرف جب منسوب کرنا ہو تو وہابی کہنا۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اگر یہی حال ہے نا نحو کا تو مجھے معذرت سے اجازت دیجیے، اپنا سٹاف بدلیے، ٹیچر بدلیے، گرامر کی کتابیں بدلیے، نحو کی بکس بدلیے، مجھے کہیے میں جامع سلفیہ فیصل آباد سے اپنے کوئی طالب علم بھیج دیتا ہوں، وہ اچھا پڑھا لیں گے۔ محمد ایک اور نام ہے، عبد الوہاب اور نام ہے۔ محمد بیٹا ہے، عبد الوہاب باپ ہے۔ محمد بن عبد الوہاب، اگر میری نسبت اسی عالم کی طرف کرنی تھی کہ جو تو کہہ رہا ہے، تو پھر نسبت کرتے ہوئے حق ضمیر کا بحران نہ ہو، عدالت میں ذرا فیصلہ رکھ۔ تو محمد نام ہے نا اس عالم کا، عبد الوہاب تو اس کے باپ کا نام ہے، وہ بیٹا ہے عبد الوہاب کا، بیٹے کا نام تو محمد ہے۔ جو عالم تھا، جس نے کتابیں لکھی، جس نے تحریک اٹھائی، تو اصول نسبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا نام کیا ہوتا؟ اونچی بولو، محمد ہی ہوتا نا۔ لیکن پاگلوں کی، سائنوں کی، مستنوں کی، مست زبردست، وہ جو کہے وہ زبردست ہوتا ہے۔ لیکن پتا تھا کہ اگر میں نے محمدی بولا تو نسبت صحیح جگہ پہ جا کے لگی، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے دنیا کہے گی کہ واقعی محمدی ہے۔ ڈنڈی ماری اور کیا نام لکھا؟ وہابی۔ ان بیچاروں کو، یہ جتنے بھی ہیں نا، حالت ان کی وہی ہے جو سن 2005 میں ہم نے دیکھی کہ ایک لیکچرر اسلامیات کی پوسٹ پہ لگنے کے لیے آیا اور انٹرویو ہو رہا تھا، پوچھ لیا گیا محمد بن قاسم کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ پورے پینل کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے جی سوال آپ کا ٹھیک ہے، پر آج تک نظر سے نہیں گزرا، جب سے پڑھتے آ رہے ہیں بس اتنا ہی پتا ہے کہ محمد بن قاسم کون ہے۔ 17 سال کی عمر میں یہاں آیا تھا، ابا جی کا کبھی نہ کسی کتاب والوں نے لکھا ہے نہ کسی استاد نے پڑھایا۔ جب جرنل نالج یہ ہو، جب علم کی گہرائی یہ ہو، تو پھر اس طرح کے لطیفے ہوا ہی کرتے ہیں۔ لہذا مست زبردست کیا کہے گا؟ وہابی، عبد الوہاب یہ باپ ہے، تو نے اس کی طرف نسبت کیوں کری؟ کیا کہوں؟ غلط کہوں، جھوٹا کہوں، کملا کہوں، یملا کہوں، یا پھر کہوں کہ چلیں کوئی نہیں، ہم نے تمہیں یہ بھی معاف کیا، درست کر لے، ہم ایک اعتبار سے وہابی ہیں، لیکن اس وقت کہ جب تو ہمیں انک انت الوہاب کی طرف منسوب کرے تو واقعتاً ہم پہ یہ لفظ جچتا ہے، کیونکہ ہم اپنے رب کو اپنا وہاب مانتے ہیں، داتا مانتے ہیں، عطا کرنے والا مانتے ہیں۔ ہماری جھولیاں اس کے سامنے، ہمارے کشکول اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر پیغمبر کی پیروی کرنے والا فرد، مرد عورت جاگ جائیں، اللہ کی قسم جیسے چھوٹے کملے کو جاتے ہوئے لوگ سڑک پہ کہتے ہیں نا پاگل ہی ہوئے، تو ان لوگوں کی بھی زندگی تنگ ہو جائے۔ مست زبردست پاگل۔ اور تیسری بڑی نشانیوں میں سے نشانی کہ یہ پیغمبر کی پیروی کرنے والے کو جب دیکھے گا تو کیا لکھے گا؟ قلم اٹھائے گا تو نجدی لکھے گا، زبان کھولے گا تو نجدی بولے گا۔
اور کہکا لگائے گا کہ سیانا سا مسکرائے گا, چھڈو جی یہ تو نجدی ہوں نا. اچھا چھوڑتے ہیں تمہیں, چھوڑتے ہیں, یہ نجد والا کیوں ہے, نجدی کیوں ہے؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا. ہم نے کہا یار بتا دیں, ہمیں تو نہیں پتا, آپ نجدی کیوں کہتے ہیں, آخر نام جو رکھا ہے. کہنے لگا محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا, تم نے اسے مانا لہذا تم بھی نجدی ہو. رٹے رٹائے طوطے کی طرح, رٹو طوطے کی طرح وہ جملے اس نے یاد کیے ہوئے ہیں کہ پیغمبر کی بغلوں میں بت تھے, صحابہ کی بغلوں میں بت تھے, معاذ اللہ وہ اس لیے رفع الیدین کرتے تھے. ہاں جو رٹے رٹائے طوطوں کی طرح یہ جملے. اور ماشاءاللہ اب تو علامتیں بھی ظاہر ہونے لگی ہیں رٹو طوطے کی. قصہ مختصر, بات کرے گا تو بولے گا نجدی. ہم نے کہا بابا جی مست زبردست. پہلے تو ہم سمجھتے تھے اردو ویک ہے, نحو ویک ہے. اب پتا چلا کہ جناب کی ہسٹری جیسے ویک تھی ویسے آپ کا جغرافیہ بھی کسی کھاتے کا نہیں. جغرافیہ سمجھتے ہیں؟ چلیں یہ بھی سمجھا دیں. جغرافیہ ہوتا ہے کسی چیز کا خد و خال, اونچ نیچ, اپ ڈاؤن, محلے وقوع. 12 علم ہیں یہ ملیں تو زمین کے جغرافیے کا پتہ چلتا ہے. ہم الحمدللہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں, اگلی کلاسز میں, اور انہیں جغرافیہ کا, جیوگرافی زمین کے حوالے سے بات ہوتی ہے. یہ گوگل ارتھ کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جس بیچارے نے ہمارا نام نجدی رکھا اس بیچارے کو جغرافیہ بھی نہیں آتا تھا. آج کے بعد رٹا مار کے یاد کر لیں تو اور باتیں آتا نہیں ہے. بس اگر جغرافیے کا علم ہوتا, دنیا کے نقشے کو دیکھا ہوتا, پیغمبر کے فرامین پڑھے ہوتے اور علم سے گہرائی کی وابستگی ہوتی تو پتا ہوتا کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا رب انٹرنیشنل اور عالمی ہے, جو کل کائنات کا رب ہے, اور جو ہمیں نصاب ملا ہے وہ بھی عالمی ہے, انٹرنیشنل ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, اور جو ہمیں نبی اور پیغمبر ملے ہیں وہ بھی عالمی ہیں, انٹرنیشنل ہیں, بین الاقوامی ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ بات کرتے ہیں تو جہانوں کی, وہ ایک چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے شہروں قصبوں کی بات نہیں ہوتی. وہ بات کرتے ہیں تو عالمی کرتے ہیں. انٹرنیشنل نبی انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے, انٹرنیشنل لیول کی. آپ نے دعا کی کہ اللہ حجاز والوں کے مد میں اور سا میں برکت ڈال دے. اللہ شام والوں کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا, آپ نے دعا کر دی. یمن والوں کے بارے میں کہا گیا, دعا کر دی. کہا گیا نجد والوں کے لیے بھی دعا, تو آپ نے کہا نہیں, ہونا کالزلازل والمحن, یہ شیطان کے سینگوں کا علاقہ, یہ زلزلوں کا محن اور آزمائشوں کا علاقہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے, توجہ رکھیے. شام ملک ہے کہ نہیں؟ یمن ملک ہے, حجاز سعودیہ ملک ہے. تو پیغمبر 3 تو ملکوں کی باتیں کرے اور ایک نجد بیچ میں چھوٹی سی بستی جو ریاض کے ساتھ ہے اس کی بات کرے. پیغمبر کی شانی نہیں. وہ نجد والے, وہ عراق والے بیٹھے تھے جہاں پہلے دن سے شیطان کے سینگ, اور آج تک زلازل, محن. جا تاریخ کو پڑھ, ہسٹری کو اٹھا. اگر تو نے معمولی سا بھی جغرافیے کا الف با پڑھا ہوتا, پیغمبر کی صورت و سیرت سے واقف ہوتا, محبوب کی بایوگرافی کو جانتا ہوتا, تو شاید ایسی گھٹیا حرکت نہ کرتا. اور یہ مست زبردست سا جو تو نے نام رکھ لیا اور اسی پہ ناز کر رہا ہے وہ نہ ہوتا. نجدی اس اعتبار سے الحمدللہ ہم پیغمبر کی اتباع کرنے والے نجدی نہیں ہیں. نجدی کیونکہ ہمارا وہاں ان سے واسطہ نہیں ہے. اور اگر تجھے دوسری طرف لے کے آئیں تو الحمدللہ ہم نجدی ہیں بھی. تو کہے گا کیسے؟ ہم کہیں گے رب نے بولا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. الم نجعل لہ عینین, اندھے کو نہ پتا چلے تو نہ چلے, آنکھیں نہ بھی ہو تو پتا چل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں نہیں دی, اندھا کیوں بنایا؟ وَلِسَانًا, زبان نہیں دی,
غلط کیوں بولتا ہے؟ گونگا کس لیے ہے؟ وشفتین، ہونٹ نہیں دیے، ہلاتا کیوں نہیں؟ وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے اپنی والدہ کے نجدین کی طرف رہنمائی کی، دودھ کے چشموں کی طرف، والدہ کی چھاتیوں کی طرف۔ لہذا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس اعتبار سے نجدی کہے تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم نجدی ہیں، اماں کا دودھ پیا ہے۔ اور یارو جس نے ماں کا نہیں پیا، فیڈر ویڈر پی کے گزارا کیا ہو، وہ نجدی نہیں تو نہ صحیح۔ یہ بات مذاق کی نہیں، حقیقت کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، لیکن معلومات صحیح کر لی جائیں۔ بھائیو الحمدللہ، ہمارا نام جو لینا چاہیے تھا وہ نہیں لے پائے گا، وہ نام ہے اہل الحدیث۔ اہل الحدیث یہ نام بیچارہ نہیں لے سکتا، اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا۔ پیغمبر کو، حقوق کو نہ جاننے والا، یہ درمیانے درجے کا جو پگلا ہے جسے بدتر مست کہیں، یہ نام لے نہیں سکتا۔ کیوں؟ جب بھی بولے گا یا غلط بولے گا یا مذاق کر کے بولے گا یا تانا دے کے بولے گا۔ ہم نے پوچھا کیا غلط ہے؟ اہل کا لفظ غلط ہے۔ کیوں بھائیو؟ یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں، عوام کو بھی پڑھا رہا ہوں۔ اہل کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ ویسے اہل بولتے ہیں، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث۔ یہ اہل کا لفظ جو ہے، کیا اس لفظ میں کوئی غلطی ہے؟ اگر تو یہ سنت کے ساتھ لگے تیرے لیے تو پھر یہ لفظ اچھا ہے، اگر میں حدیث کے ساتھ لگا لوں اپنے لیے تو پھر یہ اس کا ٹیسٹ کھٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ تیرے گھر میں دال پکے تو وہ سونے جیسی، میرے گھر میں وہی دال پکی ہو تو پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ اہل کے اندر کوئی کمی ہے؟ کہتا جی نہیں، یہ تو وہی ہے۔ میں نے پوچھا سنت؟ کہا ٹھیک ہے، زبردست۔ میں نے کہا حدیث میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا بس نہیں اچھی لگتی، آپ لگائیں تب بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو ہم نے پوچھا قرآن سے رجوع کر کے دیکھ، اللہ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قرآن سے پوچھ کے دیکھ، وہی کو حدیث کہتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کتاب اللہ سے پوچھ کے دیکھ، رب کے قرآن کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، کتاب اللہ سے پوچھ کے دیکھ، آقا کی نجی گفتگو کو حدیث کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جا کبھی سوچ کے تو دیکھ، پیغمبر کے اقوال کو حدیث کہیں، افعال کو حدیث کہیں، محبوب کے عمل کو حدیث کہیں، تصرفات کو حدیث کہیں، آقا کے اسوہ کو حدیث کہیں، سیرت کو حدیث کہیں، صورت پہ حدیث بولی جائے، شمائل کو حدیث بولا جائے، آقا کا ایکشن اور ری ایکشن یہ بھی حدیث ہو، تو پھر اہل الحدیث سے نفرت کس لیے؟ اہل کا معنی والے، تو اللہ کی بات والے، اللہ کی وحی والے، رب کے قرآن والے، پیغمبر کی نجی گفتگو والے، محبوب کے اقوال والے، آقا کے افعال والے، پیغمبر کے شمائل والے، آقا کے خصائل والے، خصال والے، محبوب کی سیرت والے، آقا کے اسوہ والے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر والے، آقا کے ایکشن اور ری ایکشن والے، تو پھر یہ اس میں برائی کہاں ہے؟ محبوب کے سٹائل میں، آقا کی نجی گفتگو میں، رب کے قرآن میں، اللہ کی بات میں، یا اللہ کی وحی میں؟ انگلی تو رکھ، نقص قائم۔ کہتا جی بس انگلی نہیں رکھ سکتا، بس نقص ہی نقص ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو میرے رب نے جو سمجھانے کا انداز دیا ہے، یہ پیار سے نہیں سمجھتے۔ آپ ان کو لاکھ پیار کر کے دیکھیں، یہ نہیں سمجھیں گے۔ جہاں سوئی اڑی ہے اڑی ہے، لیکن ایک ہی صورت ہے کہ ان کی سوئی کو کہیں تھوڑا سا چھیڑا جائے اور پوچھا جائے، رات کے ان لمحات میں جو آخری گفتگو ہے، میں اس کو آج انتہائی محدود کر رہا ہوں، اور آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہوں، کام بھی دے رہا ہوں، ٹائم بھی دے رہا ہوں، کام بھی دے رہا ہوں۔ آپ نے کبھی شہد اتارا ہوگا، شہد کی مکھیوں کے ڈنگ بڑے ہوتے ہیں،
लेकिन जिसे ढंग हो उसे डंग कुछ नहीं कहता। भूंड भीड़ फू फू बड़ी करते हैं, लेकिन जिन्हें हाथ डालना आता हो अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें कोई मुझे दे दें कोई बात नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस हवाले से जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर दुनिया हमसे पूछे आप अहले हदीस क्यों हैं, पैगंबर की पैरवी क्यों है, आका के मुत्तबे क्यों हैं, उनके पीछे क्यों लगे हैं, किसी का हक नहीं बनता कि हमें पूछे। हमारा हक बनता है कि हम पूछें आपने पैगंबर को छोड़ के किसी उम्मती को पकड़ा तो क्यों पकड़ा है। भाइयों, दिफाई पहलू में मत आया करो, जारहाना चलो, अटैक के साथ चलो, आगे बढ़ के चलो। मोटरवे से चलता हुआ इस्लामाबाद को जाता हुआ रास्ते में रुक के कहे मैं पिंडी भटिया से पहले हाफिजाबाद, हाफिजाबाद से नोकर, और नोकर से फिर मैं किला दीदार सिंह और गुजरांवाला, फिर आगे को होता हुआ मैं आपको ले चलूंगा, और ये मोटरवे वालों को पूछे आप मोटरवे पे क्यों चढ़े हैं, तो गलती है। मोटरवे वालों का हक है कि पूछे हम जब सीधे रास्ते पे थे, साफ रास्ते पे थे, तू यहां से पिंडी भटिया से उतर के छोटे छोटे पॉइंटों पे जाके इधर उधर होता गया तो किस लिए गया, इससे पूछिए, हमारा हक बनता है। और ये सबक बच्चे बच्चे को याद करवा दीजिए। तालिब इल्म है तो सुने, उस्ताद और मुअल्लिम है तो सुने, अवाम है तो सुने, कोई मेरा देहाती जाट भाई है तो सुने, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है। सबसे बड़ी बिरादरी यह है कि आप मुहम्मद रसूल सल्लम को अपना पीर मानते हैं, और जो आका की पैरवी करे वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पीर भाई है। मैं उच्च शरीफ गया इस बार, चूंकि एक वक्त गुजरा था 1.25 लाख ज़ाहिरी बुजुर्गों के पास, 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों के दरबारों पे, तो मुझे कहने लगे यार वाबी हो गए हैं पीर भाइयों को छड़ के। मैं आख्या नहीं, छोटे छोटे पीर भाई छोड़े हैं, बड़े पीर भाई पकड़े हैं। क्या वो कैसे, कौन सी गद्दी में? मैंने कहा व ताला जद्दू का, जो कायनात की सबसे ऊंची गद्दी है, उस गद्दी का नुमाइंदा रब ने जिस पैगंबर को बनाया है उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जो महबूब की पैरवी करेगा वो मेरा पीर भाई है और दुनिया का सबसे बड़ा पीर भाई है। हाँ पीर भाइयों, एहसास कमतरी क्यों? महबूब जैसा कोई पीर है दुनिया में? वो अल्लाह की गद्दी जैसी गद्दी है कायनात में किसी की आशियाना आस्ताना? तो फिर मान से जियो, तराम से जियो, सर उठा के जियो, नजरों में नजरें डाल के जियो, पंजू में पंजे डाल के बात करो और पूछो। दोस्तों 23 बरस हो गए हैं, 23 बरस, और 23 बरस में दुनिया के 200 मुल्कों से शायद गालियां तो मिली हूं लेकिन जवाब नहीं मिला। गालियां तो मिली हूं, जवाब नहीं मिला। जब मैं बात कर रहा हूं, माशाअल्लाह कम्युनिकेशन का दौर है, हम सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, जहां रात के वक्त भी होने वाली नकलो हरकत नोट करने का दावा मौजूद है। और कम्युनिकेशन, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक भी, प्रिंट भी, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज, उंगलियों के नीचे इल्म और जहान। और ऐसे दौर में जिसको गूगल सर्च का दौर कहते हैं, आपने कुछ भी ढूंढना हो, जूते का नाम भी ढूंढना हो, गूगल को दे दीजिए, वो आपको उसके मिलते जुलते सारे नाम लादा लेकर के आपके सामने रख देगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, आओ मैदान में उतरो। आज हमारा हक है हम पूछें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस पैगंबर की पैरवी की है, इत्तेबा की है, आयात पढ़ी है, कुरान सुना है, उसको समझा है, आगे पहुंचाया है, दुनिया में फैलाया है, इत्तबिऊ की बात की है, अतीऊ की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा इल्म, पूरा नॉलेज रखते हैं, दिन को भी, रात को भी, शहरों में भी, देहातों में भी। 23 बरस में मुझे तो 200 मुल्कों से जवाब नहीं मिला, गालियां जरूर आई हैं। अगर आपके इस तौहीदपुरा में, तौहीदपुर में, अमली मोती में, दाएं बाएं में, बुंगा हयात में, पाकपतन में
इधर उधर से कहीं से जवाब मिले तो शुक्रिया अदा करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। और जवाब इतना सिर्फ मांगना चाहता हूं और आप मांगे, पूछें, बताएं, आओ हमारे साथ चलो, रिश्ता जोड़ो। रिश्ता जोड़ते हुए कोई बातें पूछते हो कि नहीं? मुंडे दा नां की है, उम्र किन्नी है, कद किन्ना है, नक मुंह मत्था हाइट वाइट, दीगर चीज़ां माल दौलत बैंक बैलेंस, कट्टे बच्चे, गावां मज्जां, पैलियां पूलियां पूछते हैं कि नहीं? जे कोई ना दसे, तुसी ना पूछो ताकि पता नहीं, रंग किदां दा पता नहीं, रहिंदा किथे पता नहीं, घर किन्ने मरले च पता नहीं, यार बेली कौन है पता नहीं, कल्ला रहिंदा है कि मां प्यो नाल पता नहीं। ऐसे ऐसे रिश्ता करेंगे? भी पूरा एड्रेस दिया जाता है, मांगा जाता है, आओ वहाबियों से रिश्ता जोड़ो, हम आलिफ से लेके या तक पूरा एड्रेस देंगे। मैं चीचा वतनी से एक मर्तबा चढ़ा, मंठार का दौर था, बैठा सुरमा बेचने वाला चढ़ा और कहने लगा, दो दो सलाइयां पाओ ऐनक लै जाती है, चोर ते ठग पता नहीं देंदे हुंदे। मैं उत्ते नंबर भी लिखिया, तस्वीर भी बनाई है, ते पूरा एड्रेस भी दिता है, खत लिखो, मोबाइल का दौर नहीं सी, ते इंशाअल्लाह खत पहुंचेगा तो मैं उसका जवाब भी देवांगा। तो किते आउंदे जांदे मिलना होवे तो इत्थे अड्डे ते फलां दुकान ते बैठा उन्हां मिल लिया जाए, तो जेड़े चोर ठग हुंदे उन्हां पता कोई नहीं देना हुंदा। आइए हमसे रिश्ता जोड़िए, हम पूरा एड्रेस देंगे, पूछिए। सबसे पहले कि हम किससे मिलवाएंगे, नाता किससे जोड़ेंगे? क्यों भाभियो, किस पीर से मिलाओगे? ऊंची बोलो। अगर ऐसे ही थका थका बोलना है तो छोड़ देते हैं, आप भी चलें हम भी चलें, जाके मजा करें, आप भी सोएं हम भी सफर करें। किससे? ऊंची बोलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उनकी जात के हवाले से जो छोटी छोटी बातें सब ने पढ़ी भी हैं, पढ़ाई भी हैं, रात के इन लम्हात में जिक्र करो, दिन में पूछो कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन पे पहली वही आई, ये लफ्ज याद कर लो, दिल में बिठा लो, जहां कोई मिले आपको मुकल्लद, इधर आ जरा, हार को फाड़ लो, सीने नाल ला लो, तो जफा वो पाओ जड़ा पंजाबी पाउंदे ने। पंजाबियों का जफा पूरी दुनिया में मैंने ऐसा मिलना नहीं देखा। मैं मस्जिद नबी बाबू सलाम पे खड़ा हो जाता था, खुसूसन ईद के दिन, एक बात चेक किया करता था कि पूरी दुनिया कैसे मिलती है। कोई ऐसे मिलता, कंधे पे हाथ रख के, कोई थपकी दे के, कोई गाल से गाल लगा के, ऐसे करके, माशाअल्लाह पंजाबी दोनों, वो भी आउंदा इधरों हथ कड्डी आउंदा, वो भी कड्डी, दोनों की कोशिश है कि इसके बाजू के नीचे कमर में मेरा हाथ डले, लक च जफा, ते जिन्ने थल्ले पा लिया उन्हें चुक लिया। हाँ जी, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा, और फिर पूछता है क्या हाल है। अब वो बोलता है तो मरता है, नहीं बोलता तो मरता है। बोलने लगा, उसने कहा ठीक है, तो साथ में दबा, हाँ जफा डालो, साथ मिलाओ, रिश्ता जोड़ो, कमर से पकड़ो और पूछो मेरे भाई आ, हम जब रिश्ता मिलाएंगे पूरा एड्रेस देंगे। मुहम्मद रसूल सल्लम पे पहली वही जिस जगह पर उतरी, जगह का नाम गारे हिरा। अगर पूछोगे ना वो कहां है, तो हम सिर्फ गारे हिरा नहीं कहते, जबल नूर है, मक्का से शुमाल में है, 3 किलोमीटर का फासला है, नीचे से ऊपर चढ़ते हुए 45 मिनट लगते हैं, और फिर सरजमीन हिजाज में है, हिजाज का शहर मक्का है, मक्के के शुमाल में जबल नूर है, जबल नूर के ऊपर गारे हिरा है, गारे हिरा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पहली वही आई है, वही जिब्रील अमीन लाए हैं, महबूब अकेले हैं, साथ कोई नहीं है, और वही के लफ्ज मौजूद हैं, आखिरी पारा है, सूरत अलक है, ऐते 5 हैं, लफ्ज देखने हैं, पूछ हम गिन के बताएं, हरफ पूछने हैं, बता हम गिन के बताएं, और तूने जबरें पूछनी है, जेरें पूछनी है, पेशे पूछनी है, शद्दें पूछनी है, मद्दे पूछनी है, हम तुम्हें रात के अंधेरे में भी दिखाएं, दिन की रोशनी में भी दिखाएं, आ तो सही, जुड़ तो सही, कुछ मांग तो सही, कुछ ले तो सही, कुछ देख तो सही। आओ
اور پھر محبوب اول المسلمین بنے، سب سے پہلے اس دعوت کو لیا، پھر آگے پھیلایا۔ سب سے پہلی خوش نصیب عورت، ہمیں نام کا علم، سیدہ خدیجہ، سب سے پہلا خوش نصیب مرد سیدنا ابو بکر صدیق، سب سے پہلا بچہ جناب علی، سب سے پہلے غلام جناب زید۔ محبوب نے دعوت دی، 23 برس ختم ہوئی کہ نہیں؟ ہاں مکمل بھی ہوئی۔ پہلی وحی کا بھی پتہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، آخری وحی کا بھی علم، علاقہ حجاز کا، شہر مکے کا، میدان عرفات کا، عرفات میں جبل الرحمہ، اور پھر ڈیٹ یاد کر، سن جو ہے 10 اور مہینہ ذوالحجہ کا، تاریخ 9، دن جمعے کا، وقت ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کا، مقام عرفات میں جبل الرحمہ کے پاس۔ محبوب کہاں ہے؟ اونٹنی پہ۔ کتنے لوگ ساتھ ہیں؟ 1,14,000 یا کم و بیش صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ کیا پیغام ملا؟ مکمل ہو گئی اتباع کی دعوت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہماری دعوت ہے، اتباع کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اول کا پتہ، آخر کا پتہ تم نے پڑھا، ہم نے پڑھا، دنیا نے دیکھا۔ کائنات کے پاس لائبریریوں میں، کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، خطابات میں، بیانات میں۔ لیکن ہم بھی رشتہ جوڑتے ہیں آپ سے، ہمیں اپنا بنا لو یا ہم سے جڑ جاؤ، ہم نے تو اتنا ایڈریس دیا ہے، تم بتاؤ۔ ایسے کہی جائیں گے مقلد ہو جاؤ، مقلد ہو جاؤ۔ کئی بھائیوں سے بولا یار سانو کسی دن کاری لے ہی جا، کوئی تھوڑا سا اتا پتا تو بتا کس سے رشتہ جوڑنا ہے۔ کہنے لگے جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ عبداللہ انصار صاحب دیپالپور اتنی دیر آپ نے جی عبداللہ انصار صاحب دیپالپور پہنچے ہیں، آپ نے اتنی دیر کتاب تو تمہیں کنے کیا میں چھڑن لگا؟ حضرات بازو پکڑنے کی مہارت پاک پتن والوں کی میں نے ایک دن دیکھی، ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسا کے، ہاتھوں میں ہاتھ، مٹی لگا کے، ہاتھ جکڑ کے بازو بیڑی پھڑی ہے، بڑی بات ہے۔ آئیے پکڑیے، چھڑوائیے، رشتہ جوڑیے، لے جائیے۔ بازو لینا ہے نا تو لے جائیں، ویلکم، ہم تمہارے۔ لیکن یہ تو بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب انہوں نے تقلید کا پہلا مسئلہ بیان کیا، حضرت کہاں تھے؟ منہ سے کہہ رہا ہوں، کہہ لینا آسان ہے، 23 سال کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک ہی جواب آیا کہ جناب کوفہ میں۔ نہیں بھی کو بولا تو میں بتا دیتا ہوں کہاں تھے؟ کوفہ میں۔ تقلید کا پہلا مسئلہ بیان کیا، کہاں تھے؟ کوفہ میں۔ عمر کتنی تھی؟ مجھے آج تک جواب نہیں ملا، میں نے بتایا ہے، دنیا جانتی ہے۔ آقا کی عمر کتنی تھی؟ اونچی بولو۔ 40 برس کی عمر جب پہلی وحی آئی، جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم تیرے ساتھ جڑے، جب انہوں نے تقلید کا پہلا مسئلہ بیان کیا، ذرا عمر تو بتا دے، کہ جیڑا عمر نہ دسے پاویں کڑی ہوے تے پاویں منڈا ہوے، کی آندے ہو؟ وہ یار تو اگو کہی جاوے عمراں چ کی رکھیا ہے تے کڑی نہ، وہ منڈا ہی ہے نا، عمراں چ کی رکھیا ہے، تسی رشتہ کرو۔ ذرا بتا دے نا امام صاحب کی عمر کتنی تھی؟ کتابیں نہیں ہیں، لکھنے والے نہیں تھے، ان کے دائیں بائیں کوئی تحریر کرنے والا نہیں تھا، ان کے ساتھ پیار محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے شاگرد، تلامذہ، دوست، یار، احباب، ہم عمر لوگ نہیں تھے۔ تاریخ کے اندر پہلا مسئلہ تقلید کا بیان ہونے لگا۔ پاجی پہلی سائیکل چلائی نہیں بندے نو بھول دی، پہلی باری پیڈل ماریا ساری عمر یاد رہندا ہے، پہلی دفعہ موٹر سائیکل تو ڈگا ہوئے گا یاد رہندا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، فرسٹ نائٹ یاد رہتی ہے کہ نہیں؟ پہلی ملاقات جناب زبردست۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں تو ریکارڈ بنتے ہیں تو پہلے کا تو بڑا پتہ ہوتا ہے، کیوں پتہ نہیں چلا؟ کتنی عمر تھی؟
भाजी जिन्हों पता होवे आखिर तक इजाजत है 23 साल तो बाद फिर पूछण दिया कोई उंगली आ जाए कदी तां चुक के कह दे जनाब मैनू पता है। सिर खुरक दे तो बड़े वेखे हाँ इन कुंत ला तदरी फतिलक मुसीबतुन व इन कुंत तदरी फल मुसीबत आज़म। हाँ जी, उम्र कितनी थी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की? जी कहां थे? हमने बताया इलाका हिजाज का, शहर मक्का का, जबल जबल नूर, गार गारे हिरा की। तू भी बता कूफे का मोहल्ला कौन सा था? मोहल्ले की किस गली में थे? गली के अंदर अपने घर में थे, बैठक में थे, डाइनिंग में थे, मस्जिद में थे, हुजरे में थे, या किसी यार बेली के घर थे, या कहीं बाहर थे? कोई जगह तो बता। ये मुस्कुराने की बात नहीं। दुनिया लड़ेगी, मुनाजरे करेगी, झगड़ेगी, गालियां देगी, टोके पकड़ेगी, बड़े बड़े उछालेगी, बातें करेगी और बहुत कुछ, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे है। लेकिन काबा के रब की कसम, हमने तो एक सवाल का जवाब मांगा है। दाएं बाएं सारी बातें करेंगे, इस बात पे नहीं आएंगे कि इमाम साहब कहां थे। और फिर हमने बताया आका थे, उम्र 40 बरस की, गारे हीरा में अकेले थे, साथ कोई नहीं। और जब पहला मसला पहली वही तो सिर्फ जिब्रील अमीन थे। तू भी बताना जब पहला मसला तकलीद का बयान किया इमाम साहब ने, साथ कौन था? अम्मा जी थी, अब्बा जी थे, बेगम थी, अहलिया थी, बेटी थी, बेटे थे, दोस्त थे, यार थे, शागिर्द थे, असातिज़ा थे, मशाइख थे, उलमा थे, अवाम थी। कौन था? वो एक दफा कभी सुना, कभी पढ़ा, कभी देखा हो तो बयान कर दे, जरा बोल दे, एड्रेस दे, हमें पता दे, हम तेरे साथ जुड़े, हम नाता जोड़े, हम भी मुकल्लिद बने। लेकिन अगर तुझे पता नहीं तो फिर मुनाजरों की स्टेजों पे अकड़ा मत कर। गालियां देने से बात नहीं बनती। हाँ, इस मजलिस में किसी को पता हो 290 की तरह? जी आगे बढ़िए। हमने फिर एड्रेस दिया कि हम जिस पैरवी, जिस इत्तिबा की तरफ बुलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली वही का इल्म, किताब का इल्म, कुरान मजीद पारे का इल्म, 30वां सूरत का इल्म, अलग आयतों का इल्म, 5 लफ्जों का इल्म, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ज़बरों का इल्म मैंने पढ़ दी, ज़ेरों का इल्म मैंने पढ़ दी, पेशों का इल्म मैंने पढ़ दी, शद्दों का इल्म मैंने पढ़ दी, मद्दों का इल्म मैंने बयान, नुक्तों का इल्म पूछ, गिनता जा, देखता जा और जफ्फा जरा गहरा करता जा। तू भी बता, हाथ बढ़ा, आगे आ। पहला तकलीद का मसला जो इमाम साहब ने बयान किया है, किताब का नाम तो बता। दोस्तों, तुम्हें मुनाजरा रखने की जरूरत ही नहीं, किसी मुनाजर को बुलाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उस किताब का नाम ले दें जिसमें तकलीद का पहला मसला है, उसका चैप्टर बता दें कि किताबुल तहारा, किताबुल वुदू, किताबुल गुस्ल, या किताब अस्सला, यह किताबुल आज़ान, यह किताबुल सौम, यह किताबुल ज़का, यह किताबुल जिहाद, यह किताबुल निकाह, यह किताबुल जुमा, यह किताबुल वुयू, यह किताब 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 किसी एक किताब का नाम तो ले दो। हाँ पाजी,
بس کتاب کا پتہ نہیں. اگر تمہیں زبانی یاد ہے کوئی عبارت ہی سنا دے. بڑا مان ہے تینوں بھابیاں نوں عبارت پڑھنی نہیں آتی جداں دی اسی پڑھنے ادا دی کوئی پڑھ نہیں سکتا. پڑھ یا لفظ بتا دے, حرف بتا دے, کوئی زبر زیر شدے مدے کوئی نقطہ ہی بتا دے, وہ اس کا کوئی ٹاپک اور عنوان ہی بتا دے. خاموشی کیوں ہے؟ دنیا کے 200 سے زائد ممالک چپ کیوں ہیں؟ لائبریریوں کے در بند کیوں ہیں؟ مکتبے خاموش کیوں ہیں؟ محدثین اور علماء یہاں پر خاموشی کس لیے برت رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرات ہم نے بتایا ہمارے محبوب یہ جو نسخہ ہمیں دیا ہے نا اتباع کا, سب سے پہلے انہوں نے خود رب کی پیروی کی ہے, رب کو مانا ہے, ایمان لائے ہیں, اسلام لائے ہیں, وہی کہ اس علم کو تسلیم کیا ہے, اپنے آپ پہ انہوں نے فٹ کیا ہے, خود انہوں نے فالو کیا ہے. تو بھی بتا جس تقلید کی طرف ہمیں بلاتا ہے جنت میں جاؤ گے, مان لو جنت میں جاؤ گے. امام صاحب نے خود بھی استعمال کی. اور جس آدمی نے حلوہ کھلایا تھا 13-14 بے ہوش کیے تھے, بعد میں کہتے تھے انہیں خود نہیں کھادا, جے خود کھاندا تو شاید اسی بھی بچ جاندے. اس نے خود نہیں کھایا تھا. اور سنیے, مومن کی علامت اور نشانی یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن کی تو نشانی یہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہ بھائیوں کے لیے بھی کرتا ہے. مومن کی نشانی ہے کہ نہیں؟ تو امام صاحب کو کیا مانتا ہے؟ کم از کم مومن تو مان. انہوں نے تیرے لیے تو تقلید پسند کری, جب اپنی باری آئی تو اپنے لیے نہیں. کیا امام صاحب اول المقلدین تھے؟ کیوں بھائیو؟ بنے, اپنایا, تقلید کی تو کس کی کس کے طریقے پہ چلے. اگر وہ تقلید کیے بغیر جنتی ہو سکتے ہیں تو آج کا وہابی پہ اعتراض کیوں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے دعوت دی. کتنے سال دی تقلید دی؟ ہم نے تو بتایا ہے آقا نے 23 سال دعوت دی تھی, 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں. تو بھی بولنا. ہاں جی, 90 سال, 100 سال, تو کچھ تو بول. پتہ نہیں. اچھا, دعوت کو قبول کسی نے کیا بھی کہ نہیں؟ کہندا جی بڑیاں نے کیتا. چل پہلی جنانی دا نام دس جڑی مقلدہ بنی, خوش نصیب عورت جس نے امام صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقلید کی بیعت کی ہو, مقلدہ بنی ہو, پہلی عورت. میرے طالب علموں کو تو بڑے ریکارڈ یاد ہیں. پہلی شہیدہ جمہوریت, پہلی اسلامی ملک کی وزیر اعظم. نام آتا ہے نا؟ کسی مسلمان ملک کی پہلی وزیر اعظم عورت, کیا نام تھا؟ پہلی شہیدہ جمہوریت. ہاں جی, کسی مسلمان ملک کی پارلیمنٹ کی پہلی اسپیکر. ریکارڈ یاد ہے کہ نہیں؟ جو ریکارڈ بنتے دنیا یاد رکھتی ہے. وہ کائنات کی اتنی بڑی عظیم عورت جنہوں نے امام اعظم اور امام ابو حنیفہ جن کا تو نے نام لیا ان کی تقلید کی ہے, اس بیچاری دا نام کیوں کھڈے لین لایا آج؟ پہلا خوش نصیب مرد ہم نے بتایا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بھی بولنا. نہ گوانڈیاں دا پتا, نہ پہلیاں دا پتا, نہ پچھلیاں دا, نہ دوجیاں دا, نہ تیجیاں دا. پہلا خوش نصیب مقلد بچہ جو پہلے مقلد اور مقلدہ کے وجود سے اس نے جنم لیا ہو. جی تسی کتے پڑھیا ہوا ہے؟ جے نہیں پڑھیا تو پوچھیا کرو پھر. سجے کھبے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہیں. پہلی خوش نصیب مقلدہ کا نام بتا. نہیں ملتا مقلد کا بتا, نہیں ملتا بچے کا بتا, اور یہ بتا کتنے سال دعوت دی.
تقلید کی دعوت ختم بھی ہوئی کہ نہیں؟ جب آخری مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ کیا تھا ذرا بول. ہم نے بتایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے بتایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو آخری آیت اتری ہم نے وہ بھی بتایا. الحمدللہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو بھی بول تقلید کا آخری مسئلہ دنیا کی کس کتاب میں، کتاب کے کس چیپٹر میں؟ ذرا عبارت پڑھ، مسئلے کا نمبر بتا، اس کا عنوان بتا، اس کے ذرا لفظ سنا، اس کی زبر زیر شد مدے کو نقطہ ہی بتا دے. او یار اگر نہیں پتا چلو یہی بتا دے انہوں نے آخری مسئلہ بیان کہاں کیا تھا. ہم نے تو پورا ایڈریس دیا ہے. 7 سمندر پار وہاں ایک جدہ ہے، جدے کے قریب ایک حجاز کے علاقے میں شہر مکہ ہے. مکے کے تھوڑا سا آگے جو ہے مشرقی سائڈ میں ہم نے بتایا کہ میدان عرفات ہے. عرفات کے اندر جو ہے وہاں ایک جبل الرحم ہے، اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اونٹنی پہ محبوب ہیں اور سن 10 ہجری ہے، مہینہ ذوالحجہ کا ہے اور دن جمعے کا ہے، تاریخ 9 ہے، ظہر اور عصر کے بعد کا وقت ہے. محبوب جو ہے پہ ہیں. آپ کے سامنے 1.25 لاکھ یا کم و بیش افراد موجود ہیں. آپ ان کی موجودگی میں یہ آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تو بھی بتا کہ امام صاحب نے آخری مسئلہ بیان کیا تو کہاں تھے، کس علاقے میں، کتنے لوگ تھے، یار تھے، شاگرد تھے، کون تھے؟ جی بس ہاں جی بولیے. دن کی روشنی میں، رات کے اندھیروں میں. شب برات کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ مہربانی سے بتا دیں. بتا دیا ہے. سیاہ لباس پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دوستو لباس کے حوالے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اللہ کا حکم سنیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کائنات کے سارے رنگ تمہارے لیے، اللہ کے جس رنگ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں. محبوب نے معصفر نامی بوٹی سے رنگا ہوا سرخ لباس، معصفر نامی بوٹی سے، یہ سرخ بھی نہیں ہوتا، تقریباً جوگی کلر بنتا ہے، تو معصفر نامی بوٹی سے رنگا ہوا جوگیا لباس، صرف یہ رنگ محبوب نے منع کیا ہے. اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ سیرت کو، شمائل کو پڑھتے جانتے ہیں تو آپ کو جو بھی رنگ ملتا، آپ نے کبھی یونیفارم نہیں بنائی تھی، جو بھی رنگ ملتا پہن لیتے. آپ کو سرخ ملا تو پہن لیا. حضرت جابر نے جب دنیا اور آسمان کے چاند کا مقابلہ کیا تھا، آپ مسجد نبوی میں 14ویں کی رات سرخ لباس پہن کے بیٹھے تھے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید بھی پہنا، کالا بھی پہنا. آپ کی انگوٹھی کا نگ کالا تھا، آپ کے موضوع کا رنگ کالا تھا، آپ کی قمیصہ اور خمیصہ وہ بھی سیاہ رنگ کی ریدا تھی، آپ کی کملی بھی کالے رنگ کی تھی. آپ مکے میں داخل ہوئے اس وقت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ پگڑی دیکھی گئی وہ بھی سیاہ، آپ کے ایک جھنڈے کو دیکھا گیا وہ بھی سیاہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ رنگ غلط ہوتا تو محبوب نہ پہنتے. باقی کہنا کہ جناب یہ کسی قوم سے مشابہت ہوتی ہے تو مشابہت کے لیے بھی تصریح اور دلیل چاہیے، وگرنہ سکھ اگر داڑھی رکھ لیں تو ہمیں چھوڑ نہیں دیں گے کہ ان سے مشابہت ہو رہی ہے. ہم اپنے اصولوں کو مد نظر رکھیں گے. اور باقی یہ کہنا کہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اور جہان ہے، وہ اور جہان ہے. قیامت کے دن کیوں بھائیو جہنمیوں کے رنگ کالے ہوں گے تو دنیا چ جڑا کالا ہوئے انہوں جہنمی آخ دیا کرو. پھر جہنمیوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے تو دنیا چ جہاں ٹھڈ ودیا ہوئے. تو یہ جہان اور ہے، وہ جہان اور ہے، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم اور ہے. اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اوپر یہ اجازت ہے کہ وہ لباس جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رنگ بنائے ہیں، جس چیز کو پیغمبر نے حرام قرار نہیں دیا، میں اور آپ اسے حرام قرار نہیں دے سکتے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. جی کڑھائی والا سوٹ پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سارے مسئلے پوچھ لو. یہ جو پوچھتا ہے اس سے پوچھئے کڑھائی والا رومال پہننا صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں باجی؟ کڑھائی والا رومال، یہ رومال صحیح ہے تو پھر باجی سوٹ بھی صحیح ہے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں میں
حلال اور حرام کے حوالے سے خصوصاً لباس اور ان معاملات میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، معاملات کے اندر جو ہے الاصل الاباحہ، اس میں اصل اباحہ ہے جب تک دلیل وارد نہیں ہو جاتی۔ لباس آپ کے لیے سارے جائز ہے، معسفر نامی سے منع کر دیا، بوٹی سے رنگے ہوئے، آپ اس سے رک جائیں گے۔ اسی طرح آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، جن سے منع کر دیا گیا ہم ان سے رک گئے، باقی جائز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن امور سے منع کیا ہے، باقی رہ گیا کہ کڑھائی پہننا جو ہے یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ عورتوں کی مشابہت ہے؟ عورتوں نے کڑھائی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کیوں بھائی؟ یہ میرے رب نے رقص و نگار بنائے ہیں، هو الذی خلق لکم، یہ سب کے لیے ہیں۔ باقی اپنے علاقے کے عرف کی بات ہے، عرف عام میں جو چلتا ہے اسے چلائیے۔ میں مدینہ میں تھا تو پہلے دن دھوتی باندھی، سفید رنگ کی میں دھوتی یہاں سے لے کے گیا ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ کالے لوگ کتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد گیا تو 13-14 لوگ تھے یہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے عجیب اپنے جنگلی طریقے سے چیخیں ماری، میں نے کہا پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، تو سارے دھوتی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ ماذا حدث اشفیکم؟ کہنے لگے واللہ حق الحریم، جو تو نے لباس پہنا ہے عورتوں کا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، ہمارے تو پنجاب میں مرد پہنتے ہیں۔ کہنے لگے واللہ عندنا حریم، ہمارے ہاں عورتیں پہنتی ہیں۔ تب پتہ چلا جب حج آیا اور حج کے لوگ آئے پوری دنیا سے، تو ان کے علاقوں کی عورتوں نے 3 چادریں باندھی ہوئی ہیں، ایک چادر نیچے، ایک چادر اوپر اور ایک سر پہ پگڑی، 3 چادروں میں ملبوس عورت۔ اور مرد جتنے ہیں تنگ پونچو والی شلواریں مکمل کڑھائی، گھٹنوں تلک، قمیض دائیں بائیں اوپر نیچے یہ بھی کڑھائی، اور سر پہ ٹوپی بھی کڑھائی والی۔ تو میں نے کہا یار یہ لباس تو ہمارے ہاں عورتیں پہنتی ہیں، تو آپ نے ہمارے والا، ہم نے آپ والا کر لیا۔ تو عرف عام میں جو ہو اور وہ شریعت کے اگر مخالف نہیں کسی واضح نص کے تو وہ صحیح ہے، واللہ تعالی اعلم۔ امام ابو حنیفہ کوئی ثبوت ہے کہ اس نے کسی وقت کسی ایک شاگرد کو قرآن حدیث کا درس دیا ہو؟ مجھے کیا پتا دیا ہے کہ نہیں، کوئی دلیل لے آئیں، اس کی کوئی کتاب ہو، نہیں دیا ہوگا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بھائیو، دنیا کا سب سے مظلوم امام میری نظر میں امام ابو حنیفہ ہے، جس کے دل میں جو آیا ان کی طرف نسبت کر دی، سند تھی یا نہیں تھی، دلیل تھی یا نہیں تھی، جس نے چاہا دل چاہا کتاب لکھی اٹھائی اور لکھ دیا جی یہ حنفی مسلک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی بات قرآن میں نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، نبی نے بھی نہ کی ہو اور صحابہ نے بھی نہ کی ہو، مگر بات اچھی ہو اور اس کا ثبوت مل جائے، کیا یہ مولوی ثناء اللہ کی بات غلط ہے یا صحیح؟ سوال تو پورا لکھیے۔ کیوں بھائیو؟ ثواب ہے، کوئی ایسا کام بتائیں نا جو دین کا ہو۔ کیوں بھائیو؟ میں پوچھتا ہوں کوئی ایسا کام مجھے بھی بتائیں، کام دین کا ہو، کام دین کا ہو، قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، صحابہ کو بھی پتہ نہ چلا ہو دین کا کام، ہو دین الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل، کام دین کا ہو، نہ قرآن کو پتہ چلا، نہ حدیث کو، نہ اللہ کو پتہ چلا، نہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ صحابہ کو پتہ چلا، نہ تابعین کو، کنوں پتہ چلیا دسے کی ہے؟ ہاں جی، 11ویں شریف۔ ہائے کتنے دکھ کی بات ہے، جب فقہ لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو اتنا بڑا سینہ کر کے کہتے ہیں پاجی کتاب و سنت دا نچوڑ ہے۔ صحیح کہتے ہیں نا، کتاب و سنت کا نچوڑ ہے۔ پاجی جدو سنگترے چو گنے چو جوس کڈ لو، باقی پیچھے پھوگ ہی رہندا نا، پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے تو یاراں نے کتاب و سنت نو سٹیا کیونکہ نچوڑ اپنے کول ہے۔ تو جدو پوچھی دا پاجی نچوڑ کتاب و سنت دا یہ کہندے ہاں جی، اسی پوچھیا مسئلہ کتنے وے، کہندے قرآن و سنت چ نہیں ہے، فقہ چ ہے۔ او میرے بھائی، اگر کتاب و سنت میں نہیں تھا اور فقہ نچوڑ ہے کتاب و سنت کا تو کیسے آ گیا؟ سنترے میں جوس نہیں تھا، گلاس میں کیسے آ گیا؟
اور اگر گلاس میں ہے تو مانا یہ ہے کہ کتاب و سنت میں بھی ہے، سنگترے میں بھی تھا، تجھے نظر نہیں آیا یا نظر آ رہا تھا، تو نے ہاتھ رکھ لیا ہے۔ نماز میں تشہد کے وقت اپنے لیے دعا مانگنا جیسے اولاد یا رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، نسائی کی صحیح حدیث ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھ لیتے ہیں ثم لیختر لنفسه ما شاء من الدعاء، جو آپ کا دل چاہے وہ آپ دعا کر سکتے ہیں، اور خصوصاً اس میں جو مسنون عدیہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ آپ کو یاد ہیں تو آپ انہیں پڑھیں۔ صحیح ہے جی۔ تنگ لباس یا پینٹ وغیرہ پہننا جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے، اگر آپ کو تنگ نہ کرے تو لباس یا لوگ، اور آپ کی شرمگاہ کا حجم، کیفیت اور شکل واضح نہ کرے، باپرد ہو، ساتر ہو، صحیح ہے۔ لیکن وہ لباس کہ جس میں انسان دوسرا سوچنے ہی لگ جائے کہ یہ بیچارہ اس میں گھسا کیسے تھا، اور گھس جائے تو پھر یہ سوچے کہ نکلوں گا کیسے، تو ایسے لباس سے پرہیز کیا جائے گا۔ مومن کا لباس ساتر ہوتا ہے جی۔ موٹر سائیکل 280، مزدوری ٹوٹل 350، یہ کیا ہے بھائی؟ کہ کیا بے نماز عبدی جہنمی ہے؟ قرآن و حدیث سے واضح کریں۔ اللہ نے اتنا بتایا جہنمی ہے، یہ عبدی میرا رب جانتا ہے، اللہ کے معاملے مجھے اس کا پتہ نہیں۔ اچھا ویسے بڑی جرت ہے کہ پاجی عبدی نہیں تو پھر جی اللہ نے تھوڑی دیر رکھنا تو چلو چلے چلیں گے۔ جہنم کا ایک غوطہ اس انسان کو دیا جائے گا جس نے پوری دنیا میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، سکھ ہی سکھ، آرام ہی آرام، چین ہی چین۔ ایک غوطہ دے کے نکال کے پوچھا جائے گا کبھی سکون دیکھا؟ کہے گا نہیں میں نے کبھی آرام دیکھا ہی نہیں۔ لہٰذا اس امید پہ رہنا کہ چلے جہنم میں گئے تو رب نکال لے گا، یہ امید اچھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہا کرے۔ ماشاءاللہ، اہلا وسہلا، مرحبا والسلام علیکم، ہدیۃ منا نہدیھا علیکم احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تقبح الدنیا وفیھا انتم۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔